बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनसुनी बातें जवाद रज़ा ख़ान आज का एक दूसरा पॉडकास्ट आपको रिकॉर्ड करके दे रहे हैं। इस पॉडकास्ट के अंदर हम जो मेहमान मेरे साथ हैं वो डॉक्टर मजीदुल्लाह कादरी साहब हैं। सारी ज़िंदगी उन्होंने इस इदारे के साथ जहां मैं बैठा हूं, इदारे तहकीकात इमाम अहमद रज़ा, उनसे मुंसलिक रहे हैं 1982 से और आज तक। इसके अलावा एक इल्मी सफ़र है इनका बहुत बड़ा, 1975 से जो शुरू होता है BSc के साथ अर्जियात में और MA इस्लामियात और फिर PhD ऑन मौलाना अहमद रज़ा ख़ान पर इख्तिताम पजीर तो अभी नहीं कहूँगा, आगे चल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ही रिटायर्ड एज डीन ऑफ साइंसेस फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। अर्जियात के माहिर और उनसे रिलेटेड मौलाना अहमद रज़ा ख़ान के जो फतवे हैं विद रिगार्ड्स टू साइंस, जिसको हम मौलाना अहमद रज़ा ख़ान को एज ए साइंटिस्ट डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में डॉक्टर मजीदुल्लाह कादरी से बेहतर कोई पर्सनालिटी नहीं है। आई एम सर ऑनर्ड कि आज आप मेरे साथ हैं और इसको आगे चढ़ाएंगे सर, इस सवाल को, और बहुत सारी ऐसी बातें जो यंगस्टर्स सुनना चाहेंगे इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड, वो मैं आपसे करना चाहूँगा। सर, माहिर अर्जियात होने के नाते मौलाना अहमद रज़ा ख़ान को सर कैसा देखते हैं एज ए साइंटिस्ट? मैं आपके सब्जेक्ट की अब बात कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि मैं माहिर अर्जियात नहीं हूँ। ये एक बहुत बड़ा मनसब है जिसको आप मुझे दे रहे हैं। अलबत्ता अर्जियात का तालिब इल्म रहा, तकरीबन समझ लें 40 साल मैंने पढ़ा और पढ़ाया जामे कराची में। जियोलॉजी भी पढ़ाया, फिर पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी है उसको भी मैंने पढ़ाया। और मेरा ख़ास तौर से मेरा सब्जेक्ट जो था वो पेट्रोलियम हमेशा रहा है कि हाउ द पेट्रोलियम इज़ डिस्कवर्ड बिलो द सरफेस। लेकिन बात जियोलॉजी मैंने पढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जैसे आपने जिक्र किया मेरा कि मैंने कुरान करीम पर PhD किया, तो कुरान करीम PhD मेरी इस तरीके से है कि मैंने कुरान करीम के उर्दू तराजिम जो हैं, मारूफ उर्दू तराजिम, उनका तकाबुल किया, कंपैरेटिव स्टडी की मैंने अहमद के तर्जुमे के साथ। और मेरा एस्पेक्ट उसके अंदर ज़्यादा साइंटिफिक आयाती रहा, क्योंकि मैं ज़्यादा जिस फील्ड का हूँ तो मैं उसी से ज़्यादा समझ सकता हूँ आसान से। मैंने कुरान करीम जब स्टडी किया और कंजुलमान जब मैं काम कर रहे थे PhD का, तो उसमें मुझे एक दो नहीं दर्जनों आयात मिली और दर्जनों आयत में दर्जनों कॉन्सेप्ट मिले जो कुरान बता रहा है एक लेमैन को कि क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए तुम्हारा साइंस, इस साइंस से मुताल्लिक। मैंने पहले शायद में जिक्र कहते ना कि कुरान तो बेस है हमारा, हर इल्म इसके अंदर मौजूद है। तो मैं कर रहा था, मैंने बहुत सारी आयतें सही, तो मैंने आयतों इकट्ठा कर लिया। फिर मैंने कहा मैं देखूंगा कि भाई आला हज़रत क्या तर्जुमा कर रहा है, दीगर क्या तर्जुमा कर रहा है। इस पर एक बाकायदा प्रोग्राम हो सकता है लेता है इन कंपैरिजन आयत का, लेकिन अभी हम मौजू पर आ जाए। तो जब मैंने किया स्टडी तो मैंने ही महसूस किया कि अहमद रज़ा ने जो तर्जुमा कुरान के अंदर आयात का तर्जुमा किया है, वंडरफुल। वल अर्द बादा ज़ालिका दहाहा तर्जुमा किया है, हमने ज़मीन को फैलाया। ये स्प्रेडिंग ऑफ अर्थ हमारा सब्जेक्ट है जियोलॉजी के अंदर। हम जानते हैं कि ज़मीन कैसे फैल रही है। वल अर्द बादा ज़ालिका दहाहा का तर्जुमा अहमद कुरान का कर रहा है। कुरान का तर्जुमा मतलब ये है कि कुरान के कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, अल्लाह का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, अल्लाह का मंशा दे रहे हैं कि हमने ज़मीन को कैसे फैलाया। ठीक, अब हम जानते थे, हमने इस आयत पर जब आए हमने कहा इससे बेहतर तर्जुमा तो कोई हो ही नहीं सकता इस जगह पर। फिर मैंने बाकियों को देखा, किसी ने भी लफ्ज़ फैलाना इस्तेमाल ही नहीं किया, और जब तक ये फैलाना इस्तेमाल नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रेडिंग बन ही नहीं सकता। हाउ द अर्थ स्प्रेडिंग, ज़मीन कैसे फैल रही है, हम साइंस से जानते। फिर जब मैंने अहमद तक पढ़ा, मालूम हुआ कि साहब ये तो एक आयत है, बहुत सारी आयतें मुझे ऐसे मिली। तो ये जब आयत मुझे मिल गई, फिर मैंने बाकी चीज़ें भी देखी, तो मैंने कंपैरिजन किया, तो मैंने कहा कि इसका मतलब ये है कि कुरान के तर्जुमे के लिए भी एक जहन में मेरी चीज़ आई जो मैंने बाद में किसी और किताब से कंफर्म की। कुरान का तर्जुमा करने के लिए सिर्फ अरबी ज़बान काफ़ी नहीं है। अगर ऐसा होता तो कभी कोई सहाबी हुजूर से सवाल नहीं करता कि हमें समझाएं कि क्या कहा जा रहा है। हालांकि कुरान अरबी में उतर रहा है, अरबों पर उतर रहा है। इसके मायने ये हो गए
کہ قرآن کی ہر بات کو ہر عربی دان نہیں سمجھ سکتا، اس کو سمجھانے والا ضروری ہے۔ حضور نے بتایا صحابہ کرام کو اسے کیا معنی ہے۔ اس لحاظ سے بعد میں لوگوں نے کہا کہ قرآن کو ترجمہ کرنے کے لیے کم از کم 27 علوم گنائے ہیں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اگر کوئی انسان 27 علوم پر دسترس رکھتا ہو تب وہ قلم اٹھائے ترجمہ قرآن و تفسیر کرنے کے لیے، ورنہ وہ بہک جائے گا۔ اتنی مطلب آپ اہمیت سمجھ رہے ہیں نا، ظاہر بات ہے۔ اب احمد رضا جب میں نے پڑھا اور بہت ساری آیتیں میں نے پڑھی تو پتہ ہی چلا کہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ قرآن کریم کی آیت کے معنوں کو اس حد تک جانتے ہیں کہ اگر ان کا ترجمہ کیا ہوا کسی بھی آپ تفسیر میں اٹھا کے دیکھیں گے یا کسی عربی تفاسیر میں دیکھیں گے تو آپ کو اول تفاسیر میں اس کی نشانی مل جائے گی کہ احمد رضا ترجمہ کر رہے ہیں، کیونکہ ترجمہ تصویر میں فرق ہے۔ ترجمے میں آپ کو الفاظ کو محدود رکھ کے کام کرنا ہوتا ہے، وہ تفصیل تو بتا سکتے ہیں زمین کیسے پھیل رہی ہے، لیکن لفظ پھیلانا لائے ہیں۔ یہ میں نے جا کے عربی تفاسیر دیکھی، اس کے اول تفاسیر میں مجھے یہی چیز ملی، تو پتہ چلا کہ احمد رضا جب ترجمہ، اچھا یہ ایک صرف اتنا بتا دوں آپ کو یہاں کہ احمد رضا نے ترجمہ اپنے قلم سے نہیں کیا، چند نشستوں میں قرآن کا پورا ترجمہ کروایا ہے، لکھایا ہے، ڈکٹیٹ کیا ہے۔ یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں آپ کو اس لحاظ سے کہ احمد رضا نے کاغذ قلم سامنے رکھ کر، تفاسیر سامنے رکھ کر، تراجم سامنے رکھ کر، لغت سامنے رکھ کر ترجمہ نہیں کیا، وہ ایک پڑھتے رہے قرآن مجید اور یہ قرآن کا ترجمہ زبان سے کرواتے رہے اور وہ لکھتے رہے، اور ہارڈلی 22 یا 23 نشستوں میں جواہر صاحب آپ کے دادا کے پر دادا نے ترجمہ قرآن چند نشستوں میں پورا املا کروا دیا۔ This speaks of the حافظہ and the clarity of thoughts. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل، جو یہ بھی ہے اور ساتھ میں گاڈ گفٹیڈ، انڈیڈ، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ یہ تو پہلی شرط، بس یہ تو اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ حافظہ بھی گاڈ گفٹیڈ ہوتا ہے، حافظے کے ساتھ علم مل جائے تو سونے پہ سہاگا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ظاہر بات ترجمہ کی، ہم بات آگے نکل جائے کہ وہ میرا سبجیکٹ ہے تو میں آگے چلا نہیں، میں آپ کا I enjoy this کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے، کیونکہ آپ نے جس طرح اس کو پڑھا ہے نا، آپ اس کی ڈیپتھ کو تبھی سمجھیں گے جب اس کی پوری کہانی آپ کو میں پتہ ہو۔ جنریشن سے یہ کہوں گا، نیو جنریشن سے، کہ آپ اردو ترجمہ ضرور کسی کا پڑھیں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، میں اعتراض کرنے والا نہیں، لیکن ایک دفعہ احمد رضا ترجمہ ضرور پڑھیں، اس لیے کہ اس کے اندر آپ جس فیلڈ کے ہیں نا اس فیلڈ کے آیتوں کے ترجمے میں آپ واہ واہ کرنے لگیں۔ یہ بات آپ لوگوں غور سے سنیں ڈاکٹر صاحب کی، کہ جس فیلڈ کا جو بندہ ہے، اگر کوئی ڈاکٹر ہے وہ بھی اس نظریے سے میڈیسن کو دیکھے، انجینئر ہے، آرکیٹیکٹ ہے، واٹ ایور فیلڈ ہی از، ہیونلی باڈیز، ایسٹرونامی، کوئی بھی دیکھنا چاہتا ہے چیز، وہ کنز الایمان سے رجوع کر کے دیکھے۔ قرآن پاک تو ایک ہی ہے لیکن ترجمے کرنے کے انداز مختلف ہیں، اور جو گاڈ گفٹڈ بات کی ہے نا حضرت نے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں بخشتا، یہ اللہ تعالیٰ چن کے لوگوں سے کام لیتا ہے۔ تو سر آگے چلائیں۔ امام حنیفہ بہت سے نہیں ہوئے، ایک ہوا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر فیلڈ کے اندر ایسے آپ کو ایک چیزیں ملیں گی انفرادیت کے ساتھ۔ احمد رضا اس 14ویں صدی کے اندر فرد واحد کی حیثیت سے ہیں کہ ہی از عالم دین ون سائڈ اینڈ ہی از پرفیکٹ اینڈ آل راؤنڈر آف آل سائنسز۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، لفظ سائنٹسٹ استعمال نہیں کر رہا میں یہاں پر، سائنس بہت سارے ہیں تو بہت سارے سائنس کے بہت سارے سائنٹسٹ ہوں گے، اینڈ ہی از آل راؤنڈر، کیونکہ وہ ہر فیلڈ جو ہے سائنس کی اس پر اس کی کتاب موجود۔ یہ نہیں کہ میں زبانی کہہ رہا ہوں، میں جو بھی کہہ رہا ہوں میں اس کو لکھا ہوا دکھا سکتا ہوں جو بھی ہے، اور وہ دیکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ اگر وہ فتاوی رضویہ کا ایک صرف اس کے فہرست دیکھ لے تو وہ جان جائے گا کہ مولانا نے کتنے علوم پر رسائل لکھے ہیں۔ تو وہ صرف سائنٹسٹ نہیں ہے، ہی از سائنٹسٹ آف آل ڈسپلن، ملٹی ڈسپلن، آپ کوئی بھی استعمال کر لیں۔ کسی نے ان کو نوبل پرائز کے لیے مطلب کہا کہ نوبل ملنا چاہیے، نوبل پرائز تو ایک فیلڈ میں ملتا ہے نا، ان کو کتنے دیں گے؟ کتنے دیں گے آپ؟ صحیح فرمایا، بالکل۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کی ایک فیلڈ نہیں ہے، تو ہر فیلڈ۔ اب بات ہے پھر ارضیات پر آ جائیں۔ ارضیات میں پھر میں نے جب ان کے فتاوی دیکھے، ترجمہ خان اپنی جگہ ہے، فتاوی دیکھے تو ایک فتویٰ مجھے ملا ایک اس کے اندر جو کہ
تیمم سے متعلق تھا. اچھا تیمم کیا ہوتا ہے کہ جب پانی اویلیبل نہ ہو اور اویلیبل کی گنجائش بھی نہ ہو تو پھر آپ کسی بھی مٹی سے, پاک مٹی سے اسے تیمم کر سکتے ہیں. سوال یہ ان کے پاس آیا آدھے لائن کا مولانا کے پاس, یہ بتائیے کہ تیمم کن کن مٹی سے جائز ہے, یہ سوال آیا. اب میں ان کی وسعت بتاؤں گا علم کی. اگر میرے پاس سوال آئے میں جواب یہ دوں گا کہ بھائی جو پاک مٹی مل جائے اسے تیمم کر لو, اٹ از انف. جواب بھی صحیح ہے, غلط نہیں. لیکن مولانا نے آدھی لائن کے سوال کا جواب آدھی لائن میں نہیں دیا, پوری والیوم میں دیا. ماشاء اللہ, یہ پوری کتاب صرف اس آدھے سوال پہ ہے, آدھے لائن کے سوال پہ, آدھے لائن. اب جب یہ دیا تو کیا کریں گے؟ انہوں نے مٹی اقسام کے نہ دی, پتھر میں. جب میں نے ان کو دیکھا میں نے کہا میں جیولوجسٹ ہوں, مجھے تو اقسام نہیں معلوم ہے پتھروں کے یا مٹی کے, بٹ وہ لسٹ دے رہے ہیں یار مجھے. اچھا اس میں بھی کمال دیکھیے. اب میں ان کو بتا رہا ہوں کہ سائنٹسٹ کام کس طرح کرتا ہے. جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اپنے سے پہلے کے کام کو اکٹھا کرتا ہے, ایسے ہی ہے, تاکہ بیک گراؤنڈ میں کیا پیچھے کیا کام ہو چکا ہے اس کام کو آگے بڑھاتا ہے. یہ سائنٹسٹ کا کام ہے. بالکل ایسے ہی. اب یہ ان کے سائنس دیکھیے, ان کے کام دیکھیے. انہوں نے 1200 سال کے فقہائے کرام, 1200 سال کے فقہائے کرام کے جتنے بھی فتاوی تھے مٹی سے اقسام میں متعلق ان سب کو اکٹھا کیا, اور اس سے انہوں نے کہا کہ 105 اقسام کی مٹیاں 1200 سال کے فقہائے کرام نے جمع کی. 1200 کتنے؟ 105. احمد رضا نے الون اس 105 میں بھی 75 کا اضافہ کر دیا, جو کہ 1200 سال کی تحقیق کے بعد بنی تھی. تو اب 12 سالوں, اچھا لسٹ دے دی انہوں نے پوری. یار کمال ہے, ایک کتاب میں تھوڑی تھا وہ, اور کتابیں کمپیوٹر میں نہیں تھیں اس وقت, کتابیں ہر لائبریری میں نہیں ہوتی تھیں. وہ بات ونس ہی ریڈ اینی بک, ونس اونلی ہی ریمبر اٹ, ہی ہمسیلف رائٹ کہ I remember it at least 10 years with the line and with the paragraph with the volume. I remember it. تو انہوں نے دے دی, تو انہوں نے اضافہ کیا. اسی میں ایک اور چیز نظر آئی عجیب و غریب. میں نے کہا احمد رضا کہ واقعی he was a great scientist. ایک سی پی آپ دیکھتے ہیں نا, سی پیاں ہوتی ہیں سمندر کے ساتھ, اس میں ایک مونگا ہوتا ہے, مرجان جسے کہتے ہیں, اس کو ہم اپنی زبان میں کورل کہتے ہیں. یہ انورٹیبریٹ کے اندر ایک فائلم ہوتا ہے سلنٹریٹا, اس کا ایک فیملی ممبر ہے, اور جو کورل کہلاتا ہے, مختلف کلر کا ہوتا ہے. اب کورل پتھر ہے یا نہیں, اس پر فقہائے کرام, پیچھے ہم جب دیکھا اللہ نے کیا لکھا, فقہائے کرام نے اس کورل کو مٹی یا پتھر میں شامل نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کہ بناوٹ جو ہے اس کی جب بن رہا ہے وہ تو اینیمل ہے. کنفیوژن ہے, یعنی کنفیوژن ہے, ایگزسٹ کرتی تھی اس وقت. اور وہ کیسا ہے یہ دیکھ, میں فگر دکھا دوں تاکہ کوئی دیکھے کورل ہوتے کیا چیز ہے. ٹھیک, یہ دیکھ رہے ہیں آپ. اب یہ جو ہے جب سمندر میں ہوتے ہیں اس طریقے سے ہوتے ہیں, یہ بڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک پولپ چل رہا ہے ایسٹرو کی طرح, پورا بنچ ہوتا ہے بہت بڑا. اس کا لک امیبا کی طرح ہے, جو ہم لوگ 9th میں کہیں پڑھتے ہیں بایولوجی. ہاں کہہ لیں آپ, وہ اقسام اسی کی انورٹیبریٹ. کیوں ریلیٹ کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. کوئی بھی سی پی جا کے دیکھ لیں, وہ اس کی یہ گروتھ ہوتی ہے. یہ اینیمل کورل جو ہے, سلنٹریٹ جو ہے, یہ جب بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے بالکل ٹاپ پر یہاں اینیمل ہوتا ہے. اچھا اینیمل بھی ایسا نہیں کہ اس کا اسٹمک ہو, ماؤتھ ہو, آئیز ہو, کچھ بھی نہیں ہے. اٹ از کائنڈ آف پلانٹ پرہیپس, ناٹ پرفیکٹ. خود سائنس نے بھی, بایولوجی نے بھی اس کو ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہم اس کو پلانٹ میں رکھیں, لیکن لک لائک پلانٹ مور. یہ جب لائف ہوتی ہے تو یہاں ہوتا ہے, یہ سمندر کا پانی ایکسٹریکٹ کرتا ہے, اور کرنے کے بعد پانی کے نیچے چھوڑ دیتا ہے, نکل جاتا ہے, اور آخر میں اس کا کیلشیم کاربونیٹ جو پانی میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے سالٹی ہوتا ہے, وہ پریسپیٹ کر جاتا ہے نیچے. وہ پریسپیٹ کرتے 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 وہ اتنا دیوار بنا دیتا ہے بھائی,
اور یہ دیوار میں ماؤنٹ بن جاتا ہے پورا, جیسے یہ نہیں ٹیبل نظر آ رہی ہے ایسا ماؤنٹ نہیں ہے. اب یہ اینیمل آخر میں جو اوپر ٹاپ پہ تھا وہ ختم ہو گیا, اب بچا کیا؟ اسٹون. احمد رضا نے کہا یہ اسٹون بننے کی وجہ میں تو بے شک انورٹیبریٹ شامل ہے جس کی وجہ سے یہ بن رہا ہے, لیکن ہو کیا رہا ہے, جو پانی اس نے اندر لیا پانی ایوپریٹ کر گیا اور کیلشیم کاربونیٹ پریسپیریٹ کر گیا اور وہ سخت ہو گیا, بالکل اس طریقے جس طریقے سے سمندر کے اندر چونے کا پتھر بنتا ہے. سیم پروسیس, کیلشیم کاربونیٹ. اس میں اینیمل انوالو نہیں ہوتا, اس میں سے پانی ایوپریٹ کر رہا ہے اور نیچے پریسپیریٹ کر رہا ہے وہ, لیکن یہاں انوالو ہو گیا, یہاں انوالو ہے. انوالومنٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن واٹ از دا ریزلٹ, دیٹ از اسٹون. تو انہوں نے کہا کہ پھر اس سے تیمم جائز. اور اس کی ایک شرط اور بھی ہوتی ہے کہ تعلق اس کا زمین کے ساتھ ہو, تو زمین کے ساتھ بھی ہے, سطح زمین تو بن رہا ہے, وہ ماؤنٹ بن گیا. وہ جس طریقے سے کیلشیم کاربونیٹ کا ماؤنٹ لائم اسٹون بناتا ہے, اب لائم اسٹون کہتے ہیں, وہ پوری بیڈ بنتی ہے, اسی طریقے سے یہ بھی ایک بیڈ بنتی ہے کورل کی, اور اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے لیکن بیڈ کی شکل میں ہی ہوتا ہے یہ, یعنی بیڈڈ فارم میں ہوتا ہے یہ. اور ظاہر جب ہے پتھر, تو جب پتھر سخت ہے آپ اسے تیمم کر سکتے ہیں. سر اس بات کا, اس پورے کنسیپٹ کا اگر میں آپ سے کہوں کہ خلاصہ کریں آج کل کے بچوں کے لیے جو جیولوجی پڑھ رہے ہیں یا نہیں بھی پڑھ رہے ہیں, کوئی بایولوجی پڑھ رہا ہے, کوئی زولوجی پڑھ رہا ہے, کوئی باٹنی پڑھ رہا ہے, اگر آپ خلاصہ کریں سر اور احمد رضا خان کو پریزنٹ کریں ایز اے سائنٹسٹ, تو کیا 4 جملوں میں کیا خلاصہ ہوگا؟ ہم اسی پہ اپنا پوڈ کاسٹ ختم کریں گے. آئی جسٹ وانٹ کہ جو نئی نسل ہے وہ ان کی اس بات کو غور سے سنیں. میں نے پھر یہ کہوں گا, کیونکہ اول آخر ماخذ قرآن کریم. احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی ایک ایک حرف سے, ایک ایک لفظ سے, اور پھر احادیث کی ہر لفظ سے بہت اچھی طرح واقف رہتے تھے. تو میرے بچے شاید پورا تو نہ کر سکیں گے, لیکن اگر ہمیں رائے کے برابر مل جائے یہ علم تو برا نہیں ہوگا. لہٰذا اگر قرآن کریم کا ترجمہ آپ پڑھیں, اور بالخصوص میں کنز ایمان میں زور دے رہا ہوں, ویسے آپ کو سے پڑھیں مجھے اعتراض نہیں, لیکن سائنٹیفک ورژن کانسیپٹ آپ کو دیگر تراجم میں نہیں ملے گا. بعض میں تو بالکل اینٹی ملے گا, آپ پریشان ہو جائیں گے, یہ قرآن کہہ رہے ہیں, قرآن اور سائنس الگ ہو گئی, الگ. یہ پوائنٹ جو ہے نا, یہی میرے اس پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوگا کہ جب آپ کنز ایمان کو پڑھیں گے تو آپ سائنس اور اسلام میں جدا نہیں دیکھیں گے, ان کو ایک دوسرے سے مطابقت پائیں گے, ایک دوسرے کے قریب پائیں گے. آپ میرے اس پوڈ کاسٹ کے سلسلے کو دیکھتے رہیے. ڈاکٹر صاحب سے ہم نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں انشاءاللہ تعالی. انسنی باتیں, جواد رضا خان.